Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल इनाम की आयत नंबर 115 से लेकर आयत नंबर 119. शुरू करते हैं. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम. अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. रब्बी ज़िदनी इल्मा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू करते हैं. आयत नंबर 115 आप लोग अपने कुरान पाक में साथ खोल लें तो सबसे बेहतरीन होता है ये सीखने का तरीका. जैसे मैंने अपने साथ आयत खोली होती है तो उसका तर्जमा और फिर आपको तफसीर बताती जाती है, इसी तरह आप लोग भी अपने कुरान पाक खोल कर तर्जमा साथ साथ देखें और साथ साथ उसकी तफसीर सीखें. तो शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वतम्मत पूरी कर दी गई रब्बी का आपके रब की तरफ से सिद्कन सच व अदल इंसाफ. हमने पिछले लेसन में क्या पढ़ा था? पिछले लेसन में पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि क्या मैं अल्लाह को जान कर सब समझ कर अल्लाह का इनकार कर दूं कि अल्लाह को मैं जानता हूँ, ये किताब जो हमारे पास है ये भी अल्लाह ने नाजिल की है, उसके बावजूद मैं इनकार कर दूं. तो यही यहाँ बात हो रही है कि पूरी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने अपनी किताब की अपनी बात पूरी कर दी है और हमारी बात पूरी हो गई है और वो सच और अदल वाली है. मतलब अपनी कॉल के अतबार से सच्ची बात है और फैसले के अतबार से अदल वाली बात है. और अल्लाह की बात बहुत ही सच्ची और बहुत ही अदल वाली है. ये कौन सी बात की बात हो रही है? कुरान की बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल किया. इंसान फॉलो करे ना करे कुरान पाक के अल्फाज नहीं बदलेंगे. तो ला मुबद्दिलु नहीं कोई बदलने वाला लिकालिमात इसके कलमात को. वाह हुआ वो समीउ खूब सुनने वाला अलीमु खूब जानने वाला है. तो अल्लाह कुरान पाक के ऐसे कलमात हैं जो सच्चे खरे और इंसाफ पर मबनी है, अदल पर मबनी है. इनको कोई बदल नहीं सकता इनकी राह से. ये जो कुरान पाक के अल्फाज हैं ये वही रहेंगे जो एक ही दफ़ा अल्लाह ताला ने फरमा दिया. वो अल्लाह ताला अपने कलमात नहीं बदलता, वही वैसे ही कलमात रहेंगे. और अल्लाह ताला उन कलमात को खूब जानने वाला और खूब देखने वाला है. तो अल्लाह ताला ने ये हम पर नाज़िल किया है ताकि हम सबको इन सब कलमात की हिफाजत, कुरान पाक की हिफाजत अल्लाह ताला खुद करता है. तो इसके अल्फाज को बदलने की हिम्मत भी नहीं रखता. हाँ, अगर कोई इसको नहीं अमल करता तो ना करें. कुरान के अल्फाज नहीं बदलेंगे, कुरान के अल्फाज वही रहेंगे. अमल करने वाले इसकी तरफ आएंगे. ये अमल करने वालों की तरफ नहीं जाएगा कि अपने अल्फाज बदलेगा. नहीं, कलमात के जो है जो जिस तरह अल्लाह ताला ने नाज़िल की उसी तरह ये हमेशा ये बात सेम रहेगी. हम इंसान का अमल करना और हक पर मबनी होना ये उस पर है कि अगर वो इस सब को कलमात वैसे ही रहेंगे. अगर कोई इसको फॉलो करना चाहता है तो ऐसे ही फॉलो करे. जो नहीं करना चाहता तो इस कलमात को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुरान को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और अल्लाह को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. क्योंकि अल्लाह ऐसे बंदों की जगह अपनी नए लोगों को ले आता है जो उनसे बेहतर और ज़्यादा दीन में अच्छे होते हैं. और आगे है और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है. वाइन और अगर तुझे आप अताअत करें अक्सरियत हो कि मन जो फिल अर्दी ज़मीन में है युदिल्लू का भटका देंगे अनसबील अल्लाह के रास्ते पे. दुनिया की हम अक्सर आपने सुना का मेजॉरिटी इज अथॉरिटी. नो, दीन में नहीं चलेगा मेजॉरिटी इज अथॉरिटी. हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, अगर आपने लेसन सारे लिए हों तो आपको पता होगा कि हमने पीछे कुरान पाक में एक दफ़ा पढ़ा था. उसमें था कि जब अबू सुफियान का हैकर के साथ वो हुई थी बहस और वो मुबालगा हुआ था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि उसने उस बंदे ने मिस्र के उस बादशाह ने सवाल किया था अबू सुफियान से कि क्या उसको अमीर लोग फॉलो करते हैं या गरीब लोग फॉलो करते हैं. तो उसने कहा था गरीब लोग फॉलो करते हैं. फिर उसने कहा कि मतलब आगे उसकी तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है. उसने कहा तादाद आगे बढ़ रही है. मतलब दीन पे जो आ जाते हैं, दीन को एक दफ़ा सीख लेते हैं, वो पीछे नहीं जाते. जो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे रखे तो वो कभी पीछे नहीं भटकते. क्योंकि दीन बड़ी खूबसूरत चीज़ है. वो जिसको समझ लेते ना वो उसका दिल नहीं मानता पीछे हटने को. और इसको हमने अभी मैंने बताया कि गरीब लोग और कम लोग उसको फॉलो करते हैं. अमीर लोग अपने ही कि हमें अपनी 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 ख्वाहिशात और अपनी लाइफ स्टाइल और अपनी चीज़ें बदलनी ना पड़े, वो इस वजह से इस चीज़ को फॉलो ही नहीं करते. तो दीन को, और यहाँ जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि दीन को अक्सरियत मेजॉरिटी अथॉरिटी दुनिया में चलता है, दीन में नहीं. अक्सरियत हमारी दुनिया की तो काफर है. मुसलमान की आपको तादाद कई गुना कम मिलेगी काफरों से.
پھر آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں سے انہی مسلمانوں میں سے بڑی کم تعداد ہے جو ہدایت پر ہے، اور ان میں سے اور بھی کم تعداد ہے جو ہدایت کے بعد عمل پہ بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والوں میں سے بنائے، ہمیں اس کی دعا کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اکثریت کو نہیں ہم فالو کر سکتے دین کے معاملے میں۔ دین کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ میجورٹی کی طرف جانا نہیں ہے دین کے معاملے میں، اس میں تعداد میٹر نہیں کرتی، دین کی ہمیشہ تعداد کم ہوتی ہے، کیونکہ دین کو سمجھنا یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے، ایک بہت بڑا گفٹ ہے، اور گفٹ سبھی کو تقسیم نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو جو عقل و شعور مجھے دین دے رہا ہے، یا جو دین ہماری قرآن پاک ہمیں سکھا رہا ہے، وہ میں آپ کو پہنچا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے چوزن وان میں شامل کرے، اور آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا دین کا علم سیکھنے والے اور اس کو آگے سکھانے والے بنے، آمین۔ اور یہ میری آپ کے لیے بہت زیادہ دعا ہے۔ تو آپ میرے سکھانے کا مقصد ہی آپ تک ہے کہ آپ لوگ سیکھیں اور دین کے معاملات کو سیکھیں اور اس کو آگے پہنچائیں، کیونکہ دیکھیں دین کو، اور آپ ایک چیز کا دین کے بارے میں خیال رکھ لیں کہ میجورٹی کو دین نہیں فالو کرتی، دین جو ہے نا وہ حق کی بنا پہ ہوتی ہے، اور عقیدہ جس کا اسٹرانگ ہو ایمان کی بنا پہ ہوتی ہے۔ دین کو ایسے نہیں پھیلایا جا سکتا کہ آپ کہیں کہ میجورٹی کیا کر رہی ہے۔ میجورٹی تو آپ نے دیکھ لی کہ ہماری میڈیا، ہمارے لوگ کس طرف جا رہے ہیں، لیکن ان کو دیکھ کے انہی کی طرف راستہ نہیں بھٹکنا۔ تو یہی بات ہے کہ اگر آپ اطاعت کریں اکثریت کی جو زمین میں، تو بھٹکا دیں گے آپ کو اللہ کے راستے۔ تو اکثریت ایسے راستوں پہ جو آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی، اس لیے اللہ کے راستے کو فوکسڈ ہو کے اور اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کریں۔ ان نہیں یتبعون، وہ پیروی کرتے، الا مگر ظنی گمان کی، وان نہیں ہم بول، الا مگر یخرسون، وہ کیا ارائیاں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اکثریت ہے یہ اپنے گمان کی اور اپنے ہی جو من گڑت ان کے ذہن میں ہے اس پہ فالو کر رہی ہے، ان کو نہیں پتا کہ یہ کس چیز پہ فالو کریں۔ یا آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں میڈیا کو لے لیں، یا ویسے ہی ہمارے عوام جس چیز پہ ولگیرٹی، یا اگر میں اس پہ نہ بھی جاؤں تو ہمارے عوام ہم ایک پاکستان ایک مسلمان ملک ہے، تو اب دیکھیں گے کتنے لوگ جو دین کو صحیح طرح فالو کرتے ہیں، جو دین کی جو دو لفظ سیکھ آتا ہے وہ دوسروں کے اوپر چڑھنے دوڑنے لگتا ہے، اپنے دین پہ اپنی مکھیاں اوپر پڑی رہتی ہیں، اپنے اوپر بچھو لٹکے ہوتے ہیں اور لوگوں کے اوپر مکھیاں اڑانے میں عوام لگی ہوئی۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، مطلب ایک مثال ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی حرکتیں ہیں ہمارے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کبھی پبلک پلیس میں ہو تو آپ ضرور دیکھیں کہ آپ اکثریت کے تصورات کیا ہیں، اکثریت کے خیالات کیا ہیں، ان کا دین کے بارے میں پریورٹی کیا ہے، ترجیحات کیا ہیں۔ تو یہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ اکثریت لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کے راستے سے، تو اب اکثریت کو نہ دیکھیں، وہ اپنے گمان کو، اپنے من گڑت سوچ کو، اب میں جیسے دنیا اب غلط چیز کو فالو کر رہی ہے، ساری دنیا انسپائر ہو رہی ہے امریکہ سے۔ امریکہ کیا ہے؟ کافر لوگ ہیں یہ لوگ، ان کی ڈریسنگ، ان کے کپڑے، ان کی جو فیشن اور ان کی اور بھی بہت ساری چیزیں جو کہ انہوں نے اپنے کلچر کے مطابق بنائی ہیں اور ایک کافر ہونے کے مطابق بنائی، آپ ان کو فالو کر کے اپنا آپ بگاڑ رہے ہیں۔ تو وہ لوگ اپنے گمان کے من گھڑت گمانوں کے اوپر چل رہے ہیں، وہ مگر کہتے ہیں کہ یہی بات ہو رہی ہے کہ نہیں وہ پیروی کرتے ہیں مگر گمان کی، اور نہیں وہ مگر قیاس ارائیاں کرتے ہیں۔ قیاس ارائیاں ہوتا ہے کہ پھول کو دیکھ کے پھل لگنے کا، آپ نے جیسے کہ کھجور کا پھول ہے، اس کو پھولوں کو دیکھ کے آپ درخت میں دیکھیں گے کھجور کے درخت میں کہ کتنے پھول لگے ہیں، اس سے کتنے پھل بنیں گے، تو اس کو دیکھ کے آپ اندازہ لگائیں۔ تو اندازے لگانے کی بات ہے کہ وہ پیروی نہیں کرتے اپنے گمان کی، اور نہیں وہ مگر اپنی اندازوں کی پیروی کرتے ہیں کہ شاید یہ حق پر ہے۔ مطلب جو اوتھینٹسٹی ہوتی ہے نا، کبھی میڈیا سے، کبھی کوئی چیز سے دین کی بات سیکھیں نا، تو ایک چیز کا خیال رکھیں، اس چیز کو پہلے خود نیٹ سے اور خود اپنے ریسورسز سے، اور بہترین جو آپ ریسورس ہے وہ قرآن کو کھولیں، حدیث کھولیں، اور ان ریسورسز سے لوگوں کی باتیں نہ سنیں، میڈیا کی باتیں نہ سنیں، وہ کیا کریں۔ کوئی بات آپ کو نہیں پتہ لگ رہی جس کے اوپر آپ کو تھوڑا اس کے اوپر شک ہے، تو آپ وہ بات کو قرآن کھولیں، حدیث کھولیں اور اس سے اپنے آپ کو کلیئر کریں اور اپنے آپ کو صحیح راستے پہ رکھیں۔ اس لیے کوئی بھی بات آپ کو پتہ لگتی ہے اس کا ریسورسز ضرور تلاش کیا کریں، اس کی اوتھینٹسٹی ضرور دیکھا کریں، نہ کہ کسی کی بات پہ بھی اعتبار کر لینا۔ کوئی بھی آپ کو نئی بات پتہ لگ رہی ہے دین کے معاملے میں، تو آپ اس کی اوتھینٹسٹی ضرور دیکھیں کہ کیا یہ بات اوتھینٹک ہے، کوئی حدیث ہے تو اوتھینٹک ہے
یہ چیک کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور ہر انسان کو دیا ہے تاکہ وہ سمجھے اور دیکھے کہ وہ کیا صحیح راستے پر ہے یا نہیں۔ آگے اِنَّ بے شک ربا کا رب آپ کا ہوا وہ عالم زیادہ جانتا ہے، من یضل کون بھٹکا ہوا ہے عن سبیلہ اس کے راستے سے، وہ عالم زیادہ جانتا ہے المہتدین ہدایت پانے والوں کو۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی ترجیحات کو دیکھیں، آپ لوگوں کو دیکھو گے تو آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ مطلب کون راستے سے لوگوں کے کیا کیا خیالات ہیں دین کے بارے میں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ پھر بھی کسی پہ اندازہ نہیں لگا سکتے کون دین سے دور ہے کون دین کے قریب۔ اللہ تعالیٰ زیادہ بہترین جانتا ہے، اور ہمارا رب تو آپ کے دل کے اندر کوئی سوچ بھی آ رہی ہے تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اچھا خیال آ رہا ہے تو آپ کو اس کا ثواب بھی دے دیتا ہے، اور برا خیال آ رہا ہے اور مطلب کچھ گمان ایسے بھی ہیں جو ہمیں گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو اللہ اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور یہی کہ بے شک رب آپ کا وہ زیادہ جانتا ہے کون بھٹکا ہوا اس کے راستے سے، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت پانے والوں کو اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو یہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کا اندازہ اللہ ہی بہترین لگا سکتا ہے، اور ہمارا کام ہے دین کو سیکھنا اور آگے سکھانا، اور اپنی کیونکہ دنیا جو ہے یہ ہمارا ایک ٹیسٹ پیریڈ ہے، اس کے بعد ہم نے ایک بہت خوبصورت سفر پہ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل چلے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر میں کامیاب کرے اور ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شمار کر لے، کیونکہ ہم لوگوں کی جو نیکیاں ہیں یا جو ہمارے اعمال ہیں وہ قابل تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت پہ ہم امید کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت کر دے۔ فَقُلُوا پس کھاؤ مما اس میں سے جو ذکر کیا گیا اسم نام کے اللہ علیہ اس پر، ان اگر کنتم ہو تم بھی آیات اس کی آیات پر مؤمنین ایمان لانے والے۔ اب اس آیت نمبر 118 ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ قریش مکہ کہتے تھے کہ آپ لوگ تو کہتے ہو کہ جب کوئی اللہ نے مارا ہوتا ہے کسی جانور کو، مردہ ہو جاتا ہے وہ جانور، تو آپ بڑے آرام سے کہتے ہو یہ حرام ہے، یہ نہیں ہم کھا سکتے، اور جو خود مارتے ہو ذبح کرتے ہو اس کو تم کھا لیتے ہو۔ کتنی مطلب عجیب سی بات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مطلب جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ دیکھو جس پر اللہ کا نام لے کے جس کو ذبح کیا گیا صرف وہ چیز حلال ہے، اور جس کو اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا یا وہ خود مر گیا تو وہ پھر حرام ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 115 میں ڈیٹیل سے ہر وہ چیز بتا دی جو حلال ہے اور ہر وہ چیز بتا دی جو حرام ہے۔ تو قرآن نے صحیح طرح ہمیں سب کچھ بتایا ہوا ہے، تو حلال و حرام تو ہم اسی پہ کو فالو کرتے ہیں۔ تو کیا تھا؟ پس کھاؤ اس میں سے جو ذکر کیا گیا نام اللہ کا، جس پر ان اگر تم ہو تم بھی آیات اس کی آیات پر ایمان لانے والے، جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے تو وہی کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما اور کیا ہے علیکم تمہیں اللہ کہ نہیں تاکلو تم کھاتے مما اس میں سے جو ذکر کیا گیا اسم نام اللہ کا علیہ اس پر، وقت ہلاک تحقیق ہے فدار اس نے کھول کر بیان کیا لکم تمہارے لیے ما جو حرم اس نے حرام کیا علیکم تم پر الا مگر ما جو تم مجبور کر دیے جاؤ تم الہی طرف ان کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پر کیوں پھر منع کرتے جب تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز حلال کی ہے جس کے پر جس پہ اللہ کا نام لکھ کے دے کے ذبح کیا گیا، اور وہ چیزیں جو کہ حلال ہیں، اور ان کو بھی اگر یہ نہیں کہ اگر بکرے اور یہ گائیں بھینسیں حلال ہیں تو ان کو بغیر اللہ کے نام لیے ذبح کر دو گے تو یہ حلال رہیں گی، نہیں تب یہ حرام ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ حلال چیزوں کو ذبح کرو گے تو پھر تم لوگوں پہ حلال ہو جائیں گی وہ چیزیں، اور ان کو کھاؤ پیو، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا فضل کیا، اور حرام و حلال کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کھول کر بیان کر چکا ہوں، کیونکہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 115 آپ لوگ ضرور کھول کے دیکھیے گا کہ اس کے اندر ایک حلال اور کیا چیزیں حرام اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کھول کے بیان کر دی ہیں۔ اس کے اوپر قرآن میں نبی پہلے بتایا کہ قرآن کی کلمات بدلتے نہیں ہیں، قرآن نے جو کہہ دیا وہ حق پہ مبنی ہے، تو قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، اس کے اوپر کوئی بحث کی اب ضرورت ہی نہیں رہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی بتایا کہ کیوں یہ لوگ کہتے ہیں مردار وہ اس میں فرق کرے، مردار جو اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس لیے وہ حرام ہے، اور جس کو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے گا وہ حلال ہوگا۔ اور اس نے حرام کیا تم پر مگر وہ جو مجبور کر دیے جاؤ، کہ وہ چیزیں وہ حرام نہیں ہے تم پہ، حرام چیزوں کو بھی کھا سکتے ہو اس وقت اگر تم مجبور کی ہو، اگر تم مرنے کے قریب ہو اور تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے
اور تمہاری مطلب بہت مشکل کنڈیشن ہے اور تم مر جاؤ گے اگر تم نے نہ کھایا، تو اس کنڈیشن میں تم کھا سکتے ہو حرام چیز. لیکن وہ کھانے کا بھی پھر میں نے پہلے بتا چکی ہوں، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، میں اب دوبارہ بتاتے جاتی ہوں. اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے کھانا وہ ضرور ہے، لیکن اس کو کھانے کا ایک طریقہ ہوگا کہ آپ نے ایک تو اکتاہٹ کے ساتھ اور کراہت کے ساتھ اس کو کھانا ہے، اس کے علاوہ اس کو کھا کے آپ نے پیٹ بھر کے نہیں کھانا، بس مطلب جان اپنی بچانے کے لیے تھوڑا سا آپ نے کھانا ہے. تو کراہت کے ساتھ جتنا کھانا ہے اور کھانا بھی جان بچانے کے لیے، اور مطلب پیٹ نہیں بھرنا. وَإِنَّ اور بے شک کثیرن اکثر لوگ لَيُضِلُّونَ البتہ گمراہ ہیں بِأَہْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے ذریعے بغیر علم کے. اب اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھی قرآن پر کتنی خوبصورت کتاب ہے. جیسے ہی بات ہوتی ہے عقائد پہ، ساتھ ہی معاملات پہ آ جاتی ہے. ہم لوگوں نے پہلے ابھی پڑھا تھا کہ گمراہ ہو گئے یہ لوگ، اپنے غلط راستوں پہ فالو کرتے ہیں، غلط راستوں پہ چلتے ہیں، یہ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں لوگ. ان کے بارے میں ابھی ہم نے اس کے بارے میں بڑا ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ یہ جو ہم نے اوپر پڑھا کہ بھٹکا دیے جائیں گے، کہ مطلب یہ دنیا اکثریت کو فالو کرتے ہیں یا اپنی خواہشات کو فالو کر کے یہ گمراہ ہو جائیں گے. تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے عقائد کو ٹھیک کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے یہ قریش مکہ کے لیے بھی تھا کہ ان کو عقائد کو درست کرتے کرتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ دنیا کے معاملات کو بھی درست کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ساتھ ہی مطلب ایک ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت تربیت کرتا ہے کہ اس بات کو ساتھ وہ بات کرتا ہے کہ جس کے ساتھ انسان کو عقل و شعور آئے اور اس بات کو مانے بھی. اور مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ٹائم پیریڈ اگر کسی کو تربیت کی جائے تو وہ بات اس ٹائم وہ نصیحت سمجھ جاتا ہے، کس ٹائم وہ نہیں سمجھتا. تو اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیکھیں جہاں بات عقائد کی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں بات کیا نام ہے اصلاح کرنے کے لیے اس عقائد کے ساتھ ہی بات شروع کر دی ہے معاملات کی، تاکہ قریش مکہ کا بھی اصلاح ہو. اور کہتے ہیں اکثریت لوگ اپنی خواہشات پہ چلتی ہیں اور گمراہ ہوئی ہیں. تو اس لیے آپ اکثریت کو نہ دیکھیں، ہمیشہ حق اور سچ کے اوپر اپنے دماغ کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے ساتھ فیصلہ کریں اور حق پر مبنی فیصلہ کریں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کو قرآن کی کوئی میڈیا یا کسی بندے سے کوئی بات پتہ لگ رہی ہے تو آپ ضرور اس کو قرآن کھول کر، اس کو حدیث کھول کر ضرور اس کو کلیئر کریں، اس چیز کو اپنی کوئی غلطی نہ رہ جائے یا کوئی آپ کو غلط درس نہ دے جائے. تو اس چیز کو آپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو کل کا لیسن پڑھایا تھا جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اہل مکہ میں وہ ایک سردار آئے تھے اور صحابی سردار آئے تھے تو فیل بن ادوسی جو ایک حکمران سردار تھے اپنے علاقہ کے. تو وہ آئے تو قریش کے سرداروں نے کہا تھا کہ یہاں ایک بندہ ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ جادوگر ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے جس سے شہر میں آپ طاری ہو جائیں گے. تو انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ڈالی تھی. اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ وہ جب چل رہے تھے تو ان کو خیال آیا کہ اللہ نے کیا مجھے وہ طواف کرنے لگے. جب طواف کے دوران ان کو عقل آئی کہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل نہیں دی، مجھے سمجھ نہیں دی کہ میں بات سن کے سمجھ نہیں سکوں گا کہ یہ غلط ہے، یہ رانگ ہے، یہ رائٹ ہے، تو میں اس چیز کو سمجھ نہیں پاؤں گا. تو انہوں نے اپنے رویاں نکال دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انہوں نے پھر مجلس سنی اور پھر ایمان لے آئے تھے. مطلب عقل اور شعور کا تعلق اب وہ آپ پر ہے. اگر کوئی آپ کو عقل کی بات بتاتا ہے تو ضرور سنیں، لیکن اپنے دماغ کو اور حق اور سچ کو، کیونکہ اگر آپ ریسورسز اور اللہ اور قرآن و حدیث کے ریسورسز کو چھوڑ کے لوگوں پہ عمل کرنے لگیں گے تو پھر آپ راستوں سے بھٹک جائیں گے. اس لیے ضرور جب بھی آپ کلاسز لیں تو ساتھ اپنی قرآن و حدیث کو، قرآن کو ضرور ساتھ کھولیں اور اچھی طرح کو سمجھیں سیکھیں. اور ہمیں دعا کرنے کی چاہیے کہ اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کو عمل کرنے کی توفیق دکھا اور سکھا، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے اجتناب کی توفیق دے. آمین. جزاک اللہ.